don't forget to subscribe the channel and press nearby bell. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रेबेल लर्निंग के साथ मैं प्रोफेसर हाफिज महबूब एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हूँ। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था पिछले लेक्चर में, जब ज़मायर का सिलसिला हमने ख़त्म किया, कि इंशाअल्लाह ताला इसके बाद आपके साथ जो है वो हरूफ जार जो हैं, या जिनको हरूफ जारा कहते हैं, मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। तो आज मैं हरूफ जारा के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले ये समझें कि हरूफ जारा कहते किन्हें हैं। याद रखिएगा कि हरूफ जार या जारा उन हरूफ को कहते हैं, उन 17 हरूफ को कहते हैं कि ये जब भी कहीं आते हैं तो अपने माँ बाद, यानी जो भी इनके बाद में लफ्ज़ आएगा उसको ज़ेर देते हैं। जी, ये अलग बात है कि वो ज़ेर कभी आपको नज़र आएगी, यानी कहीं एराब जो है वो हकीकी होगा, महल्ली होगा, ठीक, और कहीं आपको वो ज़ेर जो है वो नज़र नहीं आएगी, वो एराब जो है वो तकदीरी होगा। और तीसरी भी एक सूरत होती है कि बाज़ अल्फाज जो होते हैं वो गैर मुनसरिफ होते हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बाद में बताऊँगा। उनमें भी ये सलाहियत नहीं होती, या वो भी रजिस्ट करते हैं कि चाहे उनके यानी उनसे पहले हरफ़े जर हो, लेकिन वो जर कबूल नहीं करते, वो अपनी हालत में बरकरार रहते हैं, या ज़बर लेते हैं, ज़ेर नहीं लेते। जी, तो ये एक अलग बहस है। फ़िलहाल आप इतना समझ लें कि बिलअमूम ये 17 हरूफ जहाँ भी आते हैं ये अपने माँ बाप को हमेशा ज़ेर देते हैं, तो इनको हरूफ जारा कहते हैं। तो ये कुल जो है वो 17 हरूफ हैं। और किसी आलिम ने क्या खूब जो है इनको याद करने का एक तरीका जो है वो ईजाद किया है कि उसने एक शेर लिख दिया है, तो उस शेर के अंदर जो है वो 17 के 17 हरूफ जो है वो आ जाते हैं। तो वो शेर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुनजो मुज खला रुब्बा हाशा मिन अदाफी अन अला हत्ता इला। जी, हम सब गिन सकते हैं। बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुनजो मुज खला रुब्बा हाशा मिन अदाफी अन इला हत्ता इला। तो ये कुल 17 हरूफ, गालिबन वो मुझसे कुछ उंगलियां आगे पीछे करने में वो गड़बड़ हो गई है, आप कहेंगे ऐसे शायद समझ में नहीं आया, लेकिन आप बेशक गिनकर देख लें, ये कुल 17 बनेंगे। बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुनजो मुज खला रुब्बा हाशा मिन अदाफी अन अला हत्ता इला। तो ये कुल 17 हरूफ बनते हैं। जी, तो अब मैं आपको जो है इन 17 के 17 हरूफ की जो है वो मिसालों के साथ जो है वजाहत करूंगा। तो सबसे पहला हर्फ जो है वो बा है। जी, तो बा का माना आप जानते ही हैं कि एहसास होता है। तो ये जहाँ भी ये बा आता है, याद रखिएगा, ये अपने माँ बाप लफ्ज़ को जो है वो ज़ेर देता है। तो मैं इनकी वो मिसालें बयान करूँगा कि जो बिल्कुल आम फहम है और आप उनसे जो है वो पहले से वाकिफ़ हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, बिस्मिल्लाह। ठीक, हमने देखा कि बे जो है ये हर्फ जर है, इसके आगे इस्म है, तो आप देख रहे हैं कि इस्मिल्लाह। ये अलग बात है कि वो शुरू वाला अल्फ जो है वो पढ़ने में नहीं आता, बिस्मिल्लाह पढ़ देते हैं। असल में ये लफ्ज़ जो है वो बिस्मिल्लाह बेइस्मिल्लाह होता है। तो आप देख रहे हैं कि इस्म के नीचे जो है वो ज़ेर है, और ये किस वजह से है? बा की वजह से, जो कि हर्फ़े जार है। इसी तरह से उससे आगे सूरह बकरा में थोड़ा सा हम आगे जाएं, वबिल आखिरत हुम यूक़िनून। जी, तो आपने देखा कि वबिल आखिरत, तो आखिरा जो है उसको भी जो है वो ज़ेर दे दी है। इसी तरह से दूसरा लफ्ज़ ता, याद रखिएगा कि ये ता जो होता है ये कसम के लिए आता है अरबी के अंदर। इस तरह से वो जो है वो भी कसम के लिए आता है। वो के वो जो है वो हरूफ अतफ़ भी है, इन्हीं दो चीज़ों को जमा करने के लिए भी आता है, लेकिन वो जो है वो कसम के लिए भी आता है। इंशाअल्लाह अपने मौके पर इसकी अलग वजह से जो है वो बहस की जाएगी। फिलहाल आप ता की समझें कि ता, जी हाँ, ता जब किसी के साथ आता है तो ये भी कसम के लिए आता है, और ये भी अपने माँ बाप को ज़ेर दे देता है। तो इसकी मिसाल कुरान करीम के अंदर से मैं आपको दूंगा कि तल्लाह इन्नका लफ़ी ज़लालिकल क़दीम, कि जब हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खबर दी कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये जो है उम्मीद का इज़हार किया कि वो जो है वो मुझे यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है वो खुशबू आ रही। जी, तो उधर से उनका जब कुर्ता लेकर चले थे मिस्र से, तो आगे से उनके जो बेटे जो कहने लगे कि तल्लाह, कि कसम है अल्लाह की, इन्नका लफ़ी ज़लालिकल क़दीम, कि तू जो है उसी पिछली हालत के अंदर है। तो तल्लाह, तो ता जो है कसम के लिए आया, और इसने अल्लाह को जर दे दी, यानी कि ज़ेर दे दी। इसी तरह से तीसरा लफ्ज़ है काफ। जी, तो काफ याद रखिएगा ये अरबी के अंदर जो है वो
لائک کے معنی میں ہوتا ہے، کی طرح کے معنی میں ہوتا ہے. جی ہاں، جس طرح سے انگلش کے اندر سملی کے لیے آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ایز اور لائک یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، یعنی تشبیہ کہ وہ اس کی مانند ہے یا وہ ان کی اس کی طرح ہے. تو یہ حرف تشبیہ ہوتا ہے عربی کے اندر کہ فلاں فلاں کی طرح ہے. اردو میں اس کا ترجمہ کی طرح سے کرتے ہیں، انگریزی میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ لائک سے یا ایز سے کرتے ہیں. تو کاف اس کی مثال ہے قرآن کریم کے اندر کہ مثلہم کمثل بہت سے الفاظ ہیں قرآن کریم میں. تو مثلہم کمثل الذی ینعق دوسرے پارے ہی میں ہے. آپ نے دیکھا کہ مثلہم ان کی مثال ایسی ہے کمثل الذی ینعق. تو کمثل تو اگر جو دوسرا مثل ہے اس کے نیچے جو ہے وہ زیر ہے. اسی طرح سے او کصیب، جی ہاں یہ منافقوں کی مثال بیان ہوئی ہے پہلے پارے ہی میں ہے. تو او یا کصیب، صیب کہتے ہیں بارش. تو صیب بن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نیچے دو زیریں ہیں. یاد رکھیے گا کہ دو زیریں ہوں یا ایک زیر ہو، دو زیروں کو تنوین کہتے ہیں تو وہ ایک ہی بات ہے. تو یہ بھی جو حرف جار ہے. اسی طرح سے چوتھا حرف جو ہے وہ لام. جی ہاں، تو لام جو ہے عربی کے اندر یاد رکھیے گا کہ یہ کے لیے کے معنی میں ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہی تھا کہ جب یہ ضمائر کے ساتھ آتا ہے تو اس کے اوپر ہمیشہ زبر ہوتی ہے. جیسے لکا، لہم، سوائے جو ہے لی کے جب میرے لیے آتا ہے تو لام کے نیچے زیر آ جاتی ہے دوبارہ اپنی اصلی حالت کے اندر، ورنہ اس کے اوپر جو ہے زبر آتی ہے. لیکن بالعموم جب یہ الفاظ میں استعمال ہوتا ہے یہ جو حرف جار ہے تو یہ جو ہے وہ لام کی زیر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک، تو اس کا معنی ہوتا ہے کے لیے. ٹھیک، تو یہ بھی اپنے ماں باپ کو ہمیشہ جو ہے وہ زیر دیتا ہے. اس کی بڑی مشہور مثال میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو بالکل وہ مثالیں دوں کہ جو آپ پہلے سے جانتے ہیں، وہ الفاظ جن کے ساتھ آپ پہلے سے جو ہیں وہ آگاہ ہیں، آشنا ہیں. تو الحمد للہ رب العالمین، آپ نے دیکھا کہ للہ، تو اللہ کے نیچے کیا ہے؟ زیر. اور یہ کیوں ہے؟ لام کی وجہ سے ہے. یعنی اللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ٹھیک، اور یہ لام کے نیچے زیر ہے. اور یہ زیر جو ہے یعنی یہ کیوں ہے؟ اللہ کے نیچے زیر ہے اور یہ کیوں ہے؟ اپنے سے پہلے آئے ہوئے حرف جار کی وجہ سے جو کہ لام. پانچواں حرف جار جو ہے وہ ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن اب میں اپنے مقام پر اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ وہ جو ہوتے ہیں عربی کے اندر اس کی کئی اقسام ہوتی ہیں. ان میں سے جو مشہور قسمیں ہیں وہ دو ہیں، یعنی وہ عطف کے لیے، ٹھیک، یعنی وہ اور وہ آئے جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، اور دوسری جو ہوتی ہے وہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں ہم جس کا ذکر کرتے ہیں یا جو حرف جار ہوتی ہے وہ قسم کے لیے استعمال ہوتی ہے. جی، تو جب بھی وہ جو ہے وہ قسم کے لیے استعمال ہوگا تو جس چیز کی قسم کھائی جائے گی اس کے نیچے جو ہے وہ زیر آئے گی. اس کی مثالیں قرآن کریم سے جو ہے وہ بہت ساری مل سکتی ہیں. مثال کے طور پر والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کے وقت کی. تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو ہے چونکہ یہ حرف جار ہے اس نے اپنے ماں باپ لفظ عصر جو ہے اس کے نیچے زیر دے دی ہے. اسی طرح سے والفجر، جی آپ نے دیکھا کہ والفجر ولیال عشر، تو والفجر ولیال عشر، تو آپ نے دیکھا کہ والفجر اس کے نیچے بھی جو ہے وہ زیر ہے. ٹھیک، یعنی قسم ہے فجر کی. اسی طرح سے واللیل اذا یغشی، ٹھیک، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. تو آپ نے دیکھا کہ لیل کے نیچے یعنی رات اس کے نیچے بھی زیر ہے. اسی طرح سے اسے آگے والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی کہ جب وہ خوب روشن ہو جائے. تو آپ نے دیکھا کہ والنہار، تو اس کے نیچے بھی کیا ہے؟ زیر ہے. تو ان چاروں قسموں کے اندر جو ہے وہ زیر جو آئی ہے وہ کس لیے ہے؟ وہ اپنے جو ہے اس سے پہلے اپنے سے پہلے آئے ہوئے حرف جار یعنی وہ کی وجہ سے ہے. اس کے بعد چھٹا لفظ یاد رکھیے گا، یہ منز ہے. منز کا معنی ہوتا ہے کہ اس وقت سے، جیسے میں کہوں کہ میں نے فلاں شخص کو کل سے نہیں دیکھا، ٹھیک، یا صبح سے نہیں دیکھا. ٹھیک، تو میں اس کی مثال دوں گا، ما رأیتہ منذ صباح، ما رأیتہ میں نے اس کو نہیں دیکھا منذ صباح. ٹھیک، اب دیکھا آپ نے کہ صباح اس کے نیچے بھی تنوین یعنی کہ زیر ہے. ٹھیک، اسی طرح سے اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں. حرف جار نمبر 7 مز، جی ہاں، تو یہ بھی انہی معنوں میں ہے جن معنوں میں منز ہوتا ہے. بہت باریک سا فرق ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی نشست میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کی جائے گی. تو منز اور مز دونوں کا ایک ہی معنی ہے، یعنی فلاں وقت سے. تو اس کی بھی وہی مثال ما رأیتہ مذ صباح، کہ میں نے اس کو جو ہے وہ صبح سے نہیں دیکھا. تو یہ کل ہو گئے 7 حرف. اس کے بعد خلا
حاشا اور ادا. جی یہ تین الفاظ جو ہوتے ہیں یہ ایگزیمپشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی ایگزیمپٹ کرتے ہیں. دوسرے لفظوں میں اللہ کے بارے میں ہوتے ہیں. جی ہاں، اگرچہ عربی جو ہے زبان ظاہر ہے یہ بہت وسیع زبان ہے، تو یقیناً اللہ میں اور خلا میں اور حاشا میں اور ادا میں بہت باریک فرق ہے، لیکن بہر کیف عام طور پر یہ تینوں الفاظ جو ہیں یعنی خلا، حاشا اور ادا یہ اللہ کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی کسی چیز کو کسی سے مستثنا قرار دیتے ہیں. ٹھیک، تو میں اس کی مثال دوں گا کہ جاء القوم کلہم حاشا زید، کہ ساری قوم آئی حاشا زید سوائے زید کے. تو آپ یہاں جو ہے زید سے پہلے حاشا بھی لگا سکتے ہیں، زید سے پہلے خلا بھی لگا سکتے ہیں، زید سے پہلے ادا بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک، تو آپ اس کی مثالیں تینوں کی ایک ہی مثال سے جو ہے تینوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ جاء القوم کلہم حاشا زید یا خلا زید یا ادا زید. ٹھیک، یعنی ساری قوم آئی سوائے زید کے، سوائے زید کے، سوائے زید کے، خلا زید، حاشا زید، ادا زید. ٹھیک، اور البتہ میں یہاں ایک اور وضاحت کروں گا کہ حاشا کا جو لفظ ہے یہ اور بھی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. جیسے قرآن کریم کے اندر جب یوسف علیہ السلام کو زنان مصر نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ حاشا للہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، یہی الفاظ ہیں، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے. تو یہ ان معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہم اس حاشا کی جو بحث کر رہے ہیں یا جس کا ذکر میں اس وقت کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ حرف جر ہے. اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ربا ہے. جی ہاں، تو یہ کل ہو گئے 7، 8، 9، 10 اور 11. ٹھیک، تو ربا جو ہے یاد رکھیے گا کہ یہ بہت سو کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی کثیر کے معنی میں ہوتا ہے. ٹھیک، تو رب شیئن فی ملک. جی ہاں، رب نہیں رب یاد رکھیے گا. اس کی پہچان یہ ہے کہ رب کے اوپر جو ہوتی ہے وہ رے پر زبر ہوتی ہے، جبکہ اس کی رے کے اوپر جو ہے وہ پیش ہوتی ہے. تو رب شیئن فی ملکی، ٹھیک، کہ میری ملکیت میں بہت ساری چیزیں ہیں. آپ نے دیکھا کہ ربا کے بعد جو شیئن ہے تو شیئن، شیء کے نیچے بھی 2 زیریں یعنی تنوین ہے، یعنی کہ جر. ٹھیک، اس کے بعد اگلا لفظ ہے من. جی ہاں، تو یہ بہت عام لفظ ہے، بہت جگہ یہ بولا جاتا ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے سے. یاد رکھیے گا، تو اس کی بڑی مشہور مثال دی جاتی ہے من البصرۃ الی الکوفہ، کہ بصرہ سے لے کر کوفہ تک. یہ عربی کتابوں کے اندر مثال دی جاتی ہے. میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ میں سے کوئی دوست ان کتابوں کو اگر براہ راست پڑھے تو اس مثال سے جو ہے وہ آگاہ ہو. قرآن کریم کے اندر تو اس کی جو ہے سینکڑوں کی تعداد کے اندر جو ہے وہ مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں. دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، من البصرۃ الی الکوفہ، بصرہ سے کوفہ تک. اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے حرف نمبر جو 13 وہ ہے فی. جی، تو فی کا مطلب میں ہوتا ہے. تو اس کی تو بہت ساری جو ہیں وہ مثالیں ہیں. آپ فی المسجد دی، آپ نے دیکھا کہ مسجد کے ساتھ جب فی آ گیا تو مسجد دی دال کے نیچے زیر آئے گی. قرآن کریم کے اندر فی الجنہ، تو فی الجنتی، آپ نے دیکھا کہ جنتی یعنی جنت کے نیچے کیا آ گئی؟ زیر آ گئی. تو فی جہاں بھی آئے گا میں کے معنی میں ہوگا اس میں. ٹھیک، جیسے ہاتھ میں، کمرے میں، گلاس میں، کسی چیز کا بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں. تو جہاں بھی ہوگا یہ میں کے معنی میں ہوگا اور یہ اپنے بعد کے لفظ کو ہمیشہ زیر دے. اس کے بعد حرف نمبر 14 وہ ہے ان. جی ہاں، ان کا مطلب ہوتا ہے کے بارے میں. جی، اور اس کی مثالیں بھی قرآن کریم کے اندر بہت زیادہ ہیں. میں دوسرے بارے سے اس کی مثال دوں گا کہ یسألونک عن الشہر الحرام. ٹھیک، کیا پیغمبر یہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الشہر الحرام، شہر حرام کے بارے میں، یعنی حرمت والے مہینے کے بارے میں. تو آپ نے دیکھا کہ عن الشہر الحرام، تو عن آیا، حرف جار تھا اور اس کی وجہ سے شہر کے نیچے جو ہے وہ زیر آ گئی. اسی طرح سے یسألونک عن المحیض، محیضی، ہم آیت لگا دوں ایک طرح سے یہاں رک جاؤں وقف کروں تو محیض پڑھوں گا، لیکن ورنہ جو قرآن کریم کے اندر لکھا ہوا ہے وہ ظاہر ہے محیضی ہے، ضاد کے نیچے زیر. تو یسألونک عن المحیض، کہ اے پیغمبر یہ صحابہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں. اسی طرح سے
تو آپ نے دیکھا کہ حرف کے نیچے بھی زیر ہے، اور وہ کیوں ہے؟ ان کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح سے یسألونک عن الأحلة، یہ بھی قرآن کریم کے اندر دوسرے بارے ہی میں ہے، اور آپ سے سوال کرتے ہیں یہ چاندوں کے بارے میں، ٹھیک؟ آپ نے دیکھا کہ عن کے بعد احلہ آیا، تو یعنی چاند کیوں گھٹتا بڑھتا ہے، تو اس کے نیچے بھی زیر آ گئی۔ اس کے بعد حرف نمبر 15 علا۔ علا کا مطلب ہوتا ہے اوپر۔ باقی یاد رکھیے گا کہ علا جو ہے وہ حقیقی اوپر بھی ہو سکتا ہے، یعنی حقیقت کے اندر کسی چیز کے اوپر ہو، اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ میرے کندھوں پر جو ہے بڑی ذمہ داری ہے، یا مجھ پر ایک فرض لازم ہے، ٹھیک؟ تو وہ یعنی ویسے فوق کے معنی میں ہے، تو دونوں طرح سے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اور قرآن کریم کے اندر علا جو ہے یہ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ تو جہاں بھی علا ہوگا اس کے معنی یعنی وہ اس کے معنی پر ہوں گے، اور اس کے بعد جو لفظ آئے گا اس کے نیچے ہمیشہ زیر ہوگی۔ اس کی مثال قرآن کریم سے میں آپ کو دوں، اگر حصی مثال دوں تو انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ، کہ ہم نے جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے علی الارض اس کے لیے زینت بنایا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ علی الارض علی آیا تو ارض یعنی زمین جو ہے اس کے نیچے زیر آ گئی۔ اسی طرح سے وعلی الوارث مثل ذلک، یہ بھی قرآن کریم کے اندر ہے۔ یہ رضاعت کا جہاں بیان ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی ناچاکی ہو جائے، یا کسی وجہ سے بچے کے دودھ کا معاملہ جو ہے وہ اس میں کوئی مسئلہ پیدا ہو، تو علی الوارث مثل ذلک، تو اس حوالے سے ہے یہاں، تو وارث کے ذمے بھی اسی طرح ہے، یہی کچھ ہے۔ تو علی الوارث سمجھانا یہ چاہتا ہوں۔ یہ تفسیر کی باتیں جو ہے میرا جو ہے ایک الگ سلسلہ بھی ہے، میں درمیان میں اس کا ذکر کر دوں، جس میں قرآن کریم کی جو ہے پوری جو ہے وہ تفسیر جو ہے وہ بیان کرتا ہوں تفسیر القرآن کے عنوان سے۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ کائنڈلی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو جو ہے میرے سارے جو ہے لیکچرز جو ہیں آپ تک پہنچے رہیں۔ اس کے بعد حرف نمبر جو ہے وہ 16 حتی، جی تو حتی جو ہے یہ بھی جو ہے حرف جار ہے، یہ بھی اپنے ماں باپ کو جو ہے ہمیشہ زیر دیتا ہے، جو بھی اس کے لفظ بعد میں آئے۔ تو اس کی مشہور مثال سورہ انا انزلنا، سورہ قدر، تو یہ حتی مطلع الفجر، تو آپ نے دیکھا کہ مطلع الفجر، مطلع کا جو عین ہے اس کے نیچے زیر ہے، اور وہ کیوں ہے؟ حتی کی وجہ سے ہے، کیونکہ حتی حرف جار ہے۔ اور سب سے آخری لفظ حروف جار میں سے حرف نمبر 17 الہ، اور الہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کی طرح۔ تو قرآن کریم کے اندر الہ تو بہت زیادہ مستعمل ہے، بہت زیادہ مقامات پر۔ مشہور مثال اس کی جیسے کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، ٹھیک، آگے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، ٹھیک، اور اپنی کوہنیاں دھوؤ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے بازو، اور إِلَى الْمَرَافِقِ اپنی کوہنیوں تک۔ تو الہ کا مطلب ہوتا ہے تک، ٹھیک۔ تو اسی طرح سے ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، تو اب دیکھا کہ لیل کے نیچے بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ زیر ہے، اور وہ زیر کیوں ہے؟ الہ کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ حرف جار ہے، اور حرف جار کا یہ فنکشن ہے، اس کا یہ ایکشن ہے کہ یہ جہاں بھی آتا ہے اپنے ماں باپ کو ہمیشہ جو ہے وہ زیر دیتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ میں نے کل جو ہے 17 کے 17 حروف جو ہے وہ آپ کے سامنے قرآن کریم کی مثالوں کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیے ہیں، اور میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ عرض کروں گا کہ آپ کو ان مثالوں کے ساتھ جو میں نے اس طرح سے قرآن کریم سے نکال کر آپ کے سامنے بیان کی ہیں، شاید اس طرح ان مثالوں کے ساتھ حروف جار کو جو ہے پہلی مرتبہ بیان کیا گیا۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا۔ تو میں آپ سے استدعا کروں گا کہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، اور اسی طرح سے جو ہے عربی سیکھتے رہیں تاکہ ہم قرآن کریم کی جو ہے تفہیم اس کے قابل ہو جائے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر تک آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ Thanks for watching Islamic Guidance.